अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल YG ग्रेट में खैर मकदूम करती हूँ। NTA नेट JRF उर्दू सिलेबस में शामिल ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमूआ एक लड़की। इस अफसानवी मजमूए में कुल 10 अफसाने शामिल हैं, जो ये हैं: फैसला, एक लड़की, सरकशी, नागिन, पहला पत्थर, अबाबील, तीन औरतें, दरोगा साहब, मुअम्मार, राधा। ये कुल 10 अफसाने हैं जो एक लड़की अफसानवी मजमूए में शामिल हैं। आज मैं इस वीडियो में पहला अफसाना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अफसाने का उन्वान है फैसला। बम्बई की गुजराती और मराठी चीख पुकार के हंगामे में शुमाली हिंद के दो चार उर्दूदां नौजवानों का किसी मौके पर इकट्ठा होना एक दिलचस्प हादसा होता है। बाकायदा तारुफ की रस्म भी गैर ज़रूरी समझी जाती है और बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू फ़ौरन छिड़ जाती है। कल शाम का वाक़या है कि हम तीन दोस्त वर्ली के मकाम पर समंदर के किनारे बैठे हुए गप कर रहे थे। मसला ज़ेरे बहस मोहब्बत था। मैं हव्वे मामूल इश्क को एक दिमागी बीमारी से तशबीह दे रहा था। मुझे आशिकों से ऐसी ही हमदर्दी है जैसी पागल खाने के रहने वालों से, और गो मुमकिन है कि मैं भी कभी इस मर्ज़ का शिकार हूँ, जैसे ये मुमकिन है कि मुझे नमोनिया हो जाए, मैं पागल हो जाऊँ। मेरा ये अकीदा कि इश्क दिमागी ख़राबी की अलामत है कभी कमज़ोर ना होगा। मेरे इस नज़रिए की तरवीद मेरे शायर दोस्त सैयद कुमाली कर रहे थे, जो इश्क को ज़िंदगी के ख्वाब की ताबीर और कायनात के निज़ाम की बुनियाद समझते थे, और मोतीलाल, जिसकी हाल ही में शादी हुई है, मुझे प्रेम की रेत पर और प्रेम के रास्तों से आगाह कर रहा था। उसका ख्याल था कि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर आता है जब वो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, मगर वो कुमाली के शायराना तख़य्युल को समझने से कासिर था। मोतीलाल शादी को मोहब्बत की मेराज समझता था। उसके ख्याल के मुताबिक कानूनन मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुए बगैर इंसानी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती। कुमाली ज़ोर शोर से मोतीलाल की मुखालफत कर रहे थे। गालिब, इकबाल और उमर खय्याम, निज़ामी, शीले के अशार अपने नज़रिए के सबूत में पेश कर रहे थे। मोहब्बत गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। शादी ब्याह समाज के बनाए हुए ढकोसले हैं और इश्क इनकी कैद से आज़ाद है। इश्क को समाजी रस्म व रिवाज का पाबंद बनाना रूह को बेड़ियां पहनाना है। कुमाली पूरे जलाल के साथ अपने ख़यालात की इशाअत कर रहे थे। समंदर की लहरें ज़ोर शोर से साहिल से टकरा रही थीं। देखो, ये लहरें भी मेरी तायीद कर रही हैं, कुमाली ने कहा। उसी वक्त एक गैर मामूली जमात की लहर आई और इतने ज़ोर से साहिल की दीवार से टकराई कि पानी की एक बौछार ने हमें भिगो दिया और अपना मकाम छोड़कर हम दूसरी जगह बैठने पर मजबूर हो गए। साहिल तकरीबन सुनसान था। दो चार मोटरें दूर दूर खड़ी थीं, जिनमें शहर के सेठ हवा खाने आए थे। इनके अलावा सिर्फ एक आदमी और नज़र आया। वो हमारी तरफ आ रहा था, शेरवानी और चूड़ीदार पजामा, नंगे सर, बाल समंदर की तुंद हवा से परेशान। ये तो कोई अपनी तरफ का आदमी मालूम होता है, मोतीलाल ने कहा, और जब नौवारिद करीब से गुजरा तो कुमाली ने उसको माफ़ कीजिएगा कहकर ठहरा लिया। कुमाली को बगैर जान पहचान
ملاقات بڑھانے کا ملکہ ہے۔ آپ تو ہماری طرف کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاص جلدی نہ ہو تو تشریف رکھیے۔ یہ میرے دوست موتی لال ہیں اور یہ۔ ہمارا تعارف پورا کرتے ہی کمالی نے پوچھا، اور آپ کی تعریف؟ نووارد نے، جو کوئی 30 برس کا نوجوان تھا، اپنا نام حامد بتایا اور کہا کہ وہ بمبئی کی سیر کی خاطر آیا تھا۔ اس کی شکل صورت معمولی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب افسردگی تھی، گویا وہ دنیا کی ٹریجڈی کی تہہ کو پا چکا ہو۔ دوسرے لحاظ سے وہ معمولی حیثیت کا پڑھا لکھا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ کمالی نے ہماری بحث کا خلاصہ حامد کو سنایا، جو اب بے تکلفی سے ہمارے ساتھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے۔ نووارد ایک خشک اور کھسیانی سی ہنسی ہنسا اور ساتھ ہی ایک سیکنڈ کے لیے کچھ گھبرا سا گیا، گویا کسی نے اس کا کوئی اہم راز بھرے مجمع میں بیان کر دیا ہو۔ مگر بہت جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور ایک نیا سگریٹ جلا کر کس لیتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تینوں صاحبان ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم تینوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تینوں مختلف عقیدے کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں؟ اور شاید آپ سب غلطی پر بھی ہیں۔ حامد نے سمندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا، آپ تو کوئی ظریف فلاسفر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ حامد ہم لوگوں سے مذاق کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، اس نے جلدی سے کہا، یہ کچھ معمہ سا ہو گیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں آپ سب سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی۔ مثلاً آپ کا کہنا صحیح ہے کہ محبت ایک دماغی بیماری ہے، مگر ایسی بیماری جس سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاعروں نے محبت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ بھی واقع ہے کہ دقیانوسی شاعروں نے محبت کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نفسیاتی، جسمانی اور سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ مگر آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ کسی مرض کا بہترین علاج اس کی ہجوم کرنا ہے۔ محبت کے موجودہ نظریے کی ذمہ داری ہمارے سماجی حالات پر ہے۔ جس سماج میں 1000 میں سے ایک شادی بھی فریقین کی مرضی سے نہ ہوتی ہو اور جہاں شہری عورتوں کی ایک بڑی تعداد پردے میں رہتی ہو، وہاں شاعر اگر خیالی معشوقوں سے محبت نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ اور اس نے کمالی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سچ کہتے ہیں کہ محبت کو شادی بیاہ کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ انسانی ارتقاء کی مکمل ترین منزل میں ہم سب قسم کے قوانین سے آزاد ہوں گے۔ مگر موجودہ سماجی حالات میں موتی لال صاحب کا خیال صحیح ہے کہ شادی ہی محبت کو اصلیت کے معنی پہنا سکتی ہے۔ ایسے ملک میں جہاں نوجوان کے والدین اپنی اولاد کو ان کی مرضی کے خلاف شادیوں میں جکڑ دیتے ہیں، آزاد محبت کے خواب بیکاری کا مشغلہ نہیں تو کیا ہے؟ عشق و محبت پر بیکار خیالی محبت کرنے کے بجائے اگر آپ ہندوستانی نوجوانوں کو اپنی پسند پر شادی کرنے کا حق دلانے کے لیے جہاد کر دیں تو ہزاروں زندگیوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اب ہمیں حامد کی گفتگو میں دلچسپی ہو چلی تھی۔ میں نے کہا، آپ بات بہت معقول کہہ رہے ہیں،
اور شاید آپ اس نتیجے پر اپنے ذاتی تجربے سے پہنچے ہیں۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے راز میں شریک کر سکتے ہیں؟ حامد کے چہرے پر پھر وہی گھبراہٹ کے آثار پائے گئے، گویا باتوں باتوں میں کسی نے اس کے پوشیدہ دلی جذبات پر سے پردہ ہٹا دیا ہو۔ جی نہیں، اس نے اپنی گھبراہٹ کو دور کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو عشق و محبت کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، البتہ میرے ایک عزیز دوست پر چند واقعات ایسے ضرور گزرے ہیں جو شاید اس مسئلے پر روشنی ڈال سکیں، کیونکہ تقریباً یہی واقعات ہر متوسط درجے کے ہندوستانی مسلمان گھرانے میں پیش آتے رہتے ہیں، اور شاید کسی حد تک یہی صورتحال ہندو گھرانوں میں بھی عام ہے۔ ہمارے اصرار پر حامد نے اپنے دوست کا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ معلوم ہوتی تھی، کیونکہ ہم فوراً ہی سمجھ گئے کہ اپنا عزیز دوست وہ خود ہے۔ میرا دوست، حامد نے بیان کیا، میرا ہی ہم نام بھی تھا، دہلی کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے مرحوم والد پنجاب میں تحصیلدار تھے اور رشوت لینے میں کبھی بخل نہ کیا تھا۔ کافی جائیداد چھوڑی تھی، جس کی آمدنی سے حامد اور اس کی ماں فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے باپ اپنے زمانے کے لحاظ سے خاصے تعلیم یافتہ تھے، اور چونکہ سرکاری نمک کھایا تھا، اس لیے اپنے لڑکے کو بھی انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تاکہ کوئی اچھی سرکاری نوکری مل سکے۔ غرض حامد مشن کالج میں BA میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل لے کر آیا تھا۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات اور لٹریچر کی تعلیم نے اس کے خیالات میں فراست اور پختگی پیدا کر دی تھی۔ وہ فطرتاً خاموش پسند اور سنجیدہ نوجوان تھا۔ کالج کے دوسرے لڑکوں کے جنسی دلچسپیوں سے دور رہتا تھا۔ اس کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی تھی جہاں پردہ شدومت سے کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں، خالہ یا رشتے کی بہنیں کبھی باہر جاتی تھیں تو برقع پہننے پر بھی ٹانگے پر چادر بندھوائی جاتی تھی۔ اس کے مطالعے اور تجربے نے پردے کے نقصانات کو اس پر واضح کر دیا تھا، لیکن بچپن سے ماں باپ کی اطاعت کا ایسا سبق پڑھایا گیا تھا کہ کبھی یہ ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے خیالات کا اظہار خود اپنے گھر میں کر سکے۔ غرض وہ ایسی دنیا میں رہتا تھا جہاں غیر عورتوں کا جن میں وہ رومانی دلچسپی لے سکے نام بھی نہ تھا۔ اس کی کلاس میں 2-4 لڑکیاں پڑھتی تھیں، لیکن ان سے بات کرنے کی اس کو کبھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ وہ سوائے سنیما کے روپہلے پردے اور بازار یا سڑک پر کسی بے پردہ عورت کی ایک جھلک دیکھ لینے کے وہ دوسری صنف سے بالکل ناآشنا تھا۔ پہلی لڑکی جس سے اس کی ملاقات ہوئی بلقیس تھی۔ وہ اس کے کالج کے ایک آزاد خیال پروفیسر عبدالرحیم کی اکلوتی لڑکی تھی اور FA میں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ پروفیسر عبدالرحیم انگریزی ادب پڑھاتے تھے، اور چونکہ حامد اپنے کلاس میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اس میں کافی دلچسپی لیتے تھے۔ اس دلچسپی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ پروفیسر عبدالرحیم اس قسم کے آزاد خیال لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیویوں کو اس لیے پردے سے باہر نکالتے ہیں کہ انگریزی اور فیشنیبل سوسائٹی میں گھل مل سکیں۔ بیٹیوں کو اس لیے پردہ نہیں کراتے تاکہ کسی ICS سے شادی ہو جائے۔ پردہ توڑنے کے سماجی اور انسانی فوائد ان کے پیش نظر نہ تھے۔ ان کا مقصد
تو صرف یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کے ہمراہ کلب جا سکے اور ان کی بیٹی کی شادی کسی ICS یا اسی قسم کے دوسرے اعلیٰ سرکاری عہدہ دار سے ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حامد میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ BA کرنے کے بعد ICS کے امتحان میں ضرور شامل ہوگا اور قوی امید تھی کہ کامیاب بھی ضرور ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے ایک دن حامد کو اپنے یہاں چائے پر بلایا۔ پروفیسر صاحب کی کوٹھی پر پہنچا تو وہ ابھی تیار نہ ہوئے تھے۔ بلقیس نے مہمان کا استقبال کیا۔ یہ حامد کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی لڑکی سے روبرو بات کی ہو، اس لیے قدرتی طور پر گھبرا رہا تھا، مگر بلقیس نے جو 18 برس کی عمر میں نہایت تیز اور ہوشیار تھی، اس کو بہت جلد باتوں میں لگا لیا۔ گفتگو کے دوران میں نظر بچا کر حامد بلقیس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ سلوار قمیض اور گلابی دوپٹے میں کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگھرالے بال اور اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں بلقیس کی خصوصیات تھیں۔ ان آنکھوں میں حامد کے لیے خاص دلکشی تھی۔ اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں فقط ایک مرتبہ شکار میں ایک ہرن کی دیکھی تھی۔ جب تک بلقیس اس سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد جب پروفیسر اور ان کی بیوی بھی شامل ہو گئے، حامد کی نگاہیں بار بار بلقیس کی طرف اٹھتی رہیں۔ جب حامد اور پروفیسر عبدالرحیم نے ایک اور مسئلے پر بحث چھیڑی تو بلقیس کی والدہ، جن کی علمی قابلیت واجبی تھی، اٹھ کر چلی گئیں، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ گفتگو کے دوران میں حامد نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس انداز میں وہ اور بھی بھلی معلوم ہوئی۔ اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں پر سہارا دیے خاموش بیٹھی تھی۔ حامد کو فوراً خیال ہوا کہ اس طرح وہ موتیا کی کلی سے کس قدر مشابہ تھی۔ چائے پینے کے بعد حامد رخصت ہوا تو بلقیس نے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی کبھی کبھی ملتا رہے گا۔ اس رات کو حسب معمول جب حامد کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھا تو اس کے دماغ میں شام کی یاد تازہ تھی۔ بار بار کتاب کے صفحے پر الفاظ سمٹ کر دو ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں بن جاتے اور پھر وہی الفاظ پھیل کر ایک مسکراتا ہوا معصوم چہرہ بن جاتا جو موتیا کی کلی سے مشابہ تھا۔ اس رات حامد کی پڑھائی نہ ہو سکی۔ بلقیس سے اس ملاقات نے حامد کی زندگی میں نمایاں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دنیا کی تنہائی اور اندھیرے میں کسی رفیق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ جتنے لڑکے اس کے دوست تھے، ان کی صحبت میں اس کو اب وحشت ہونے لگی۔ وہ بھدے اور بھونڈے مذاق کرتے تھے۔ اس کی قدرتی جھیپ اور سادہ لوحی پر ہنستے اور معاشرتی مسائل پر اس کے سنجیدہ خیالات کو حماقت خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک طالب علم کی زندگی کا مقصد کرکٹ کھیلنا، اچھے کپڑے پہننا اور دنیا کی ہر لڑکی کے متعلق بھی ناشائستہ انداز میں رائے زنی کرنا تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حامد کی آمد و رفت پروفیسر عبدالرحیم کے یہاں ہے تو انہوں نے اس کے اور بلقیس کے متعلق بھی پست مذاق کرنا شروع کیا، جو حامد کو سخت ناگوار گزرا۔ اس کو معلوم تھا کہ مذاق کی تہہ میں حسد ہے کہ بلقیس ان لوگوں کے بجائے حامد جیسے سیدھے اور کم رو شخص میں کیوں دلچسپی لیتی ہے، لیکن پھر بھی لڑکوں کی چھیڑ چھاڑ نے اس کو دل میں اپنے اور بلقیس کے تعلقات کی جانچ کرنے پر مجبور کر دیا۔
بلقیس سے ملتے۔ اس کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں ان کو ایک دوسرے میں کافی دلچسپی ہو چلی تھی۔ گو بلقیس کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی، لیکن وہ ان میں سے کسی کو منہ نہ لگاتی تھی۔ برخلاف اس کے وہ حامد کا خاص خیال رکھتی تھی۔ حامد کو سیاسیات اور سماجی مسائل سے خاص شغف تھا۔ اس کی خاطر بلقیس نے بھی، جو اب تک کالج کی دوسری لڑکیوں کی طرح ملکی سیاست سے نابلد تھیں، ان مسائل میں دلچسپی لینی شروع کی۔ حامد کے مشورے سے سنجیدہ لٹریچر کا مطالعہ کیا اور دل ہی دل میں حامد کی شکر گزار ہوئی کہ اس نے ایسی زبردست اور دلچسپ دنیا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے۔ حامد کے دل میں بلقیس کی شخصیت آہستہ آہستہ گھر کرتی گئی۔ گو اگر اس سے کوئی کہتا کہ اس کو بلقیس سے محبت ہے تو وہ فوراً اس کی تردید کر دیتا، لیکن یہ واقع تھا کہ اس سے ملنے کی خاطر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے کام کو ملتوی کر دیتا۔ وہ بلقیس سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتا، اپنی امیدیں، ارادے، امنگیں سناتا، اور جس ہمدردی اور دلچسپی کے ساتھ بلقیس اس کی باتیں سنتی، وہ اس کو کہیں اور نہ نصیب ہو سکتی تھیں۔ مگر کیا اس کو بلقیس سے محبت تھی؟ یہ وہ سوال تھا کہ اکثر اس کو پریشان کرتا تھا۔ یہ واقع تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ حامد ٹینس ٹورنامنٹ جیتا تو بلقیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور بلقیس امتحان میں اول آئی تو حامد نے محسوس کیا گویا یہ خود اس کی کامیابی تھی۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ اس کا حامد فیصلہ نہ کر سکا۔ وہ عشق کے عام لیلا مجنوں والے مفہوم کا قائل نہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر بلقیس کو اس سے ملنے کی ممانعت کر دی گئی تو قیس مجنوں کی طرح وہ مارا مارا نہ پھرے گا۔ مگر پھر بھی اگر بلقیس سے ملے اس کو 1 ہفتہ ہو جاتا تو وہ کچھ کھویا کھویا سا رہتا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا وہ بلقیس سے شادی کر کے اس کو تمام عمر کے لیے اپنی رفیق بنا سکے گا، مگر اپنے خاندانی حالات اس کی نظر کے سامنے گھومتے اور یہ نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر والے ایک بے پردہ لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند ہو جائیں۔ اسی الجھن میں وہ دل کو یوں بھی سمجھاتا کہ شاید بلقیس کے دل میں اس کے لیے دوستی کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ ہی نہیں ہے، اور آخر اس میں ایسی کون سی خوبی تھی جس کے لیے بلقیس اس سے محبت کرے۔ ایسی حالات میں اس سے شادی کرنے کا خیال بھی دل میں لانا بیکار تھا۔ اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حامد کے دلی سوالات کا جواب دے دیا، مگر ساتھ ہی اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ہوا یہ کہ حامد ملیریا میں مبتلا ہو کر بیمار پڑا۔ لاپرواہی کی بدولت ملیریا ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا۔ 2 ہفتے تک کالج ہی جا سکا اور نہ بلقیس ہی سے مل سکا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ پرچہ لکھ کر بھیج دے، مگر ماں کے خوف سے خاموش رہا۔ اس کو معلوم تھا اس کی ماں بے پردہ لڑکیوں کے خلاف ہے، اور اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے لڑکے کی دوستی بلقیس کے ساتھ ہے تو وہ ازحد خفا ہوگی، اور ممکن ہے کہ آئندہ ملاقات کو حکم بندی کر دے۔ اس معاملے میں حامد اپنی ماں سے بحث نہ کر سکتا تھا۔ صدیوں سے اس کے خاندان کی عورتوں کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ پردہ مذہب و ایمان کا جز ہے اور شرافت کی نشانی ہے۔ 2-1 بار اس نے اپنی دبی زبان میں سے پردے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر دفعہ اس کی ماں نے اس قدر سختی کے ساتھ
ڈانٹا کہ اب ہمت نہ پڑتی تھی کہ بے پردگی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نکال سکے۔ جب اس کو بخار آتے 8 دن ہو گئے اور بلقیس کو کالج میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اس سے نہ رہا گیا اور اپنے باپ سے اجازت لے کر وہ حامد کو دیکھنے اس کے گھر پہنچی۔ بلقیس کو آتے دیکھ کر حامد حیران رہ گیا۔ اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ وہ لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے کی خاطر تنے تنہا چلی آئے گی۔ اس دن اس کا بخار ہلکا تھا۔ اپنی صحت کا یقین دلا کر بلقیس کو جلدی سے رخصت کر دیا، لیکن اس وقت پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کو بلقیس سے اور بلقیس کو اس سے محبت ہے۔ آگے کا افسانہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔